बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नाजरीन, आज मैं पढ़ूँगी जनाब सैयदा की कहानी। तो इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जनमाज़ बिछा लेना है और उसके बाद हमें जलानी है अगरबत्ती। तो चलिए अब हम अगरबत्ती जला लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमने यहाँ पे अगरबत्ती जला ली है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक गिलास पानी रख लेनी है और इसके फातिहा करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे मिश्री। ये मिश्री देखिए फ्रेंड्स, नाज़रीन हमें इस तरह की मिश्री चाहिए जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। इसे हमें रख लेने हैं और उसके बाद हम इस कहानी को हम पढ़ेंगे, जनाब सैयदा की कहानी। तो नाज़रीन, ये कहानी हम तब पढ़ते हैं जैसे अगर आपकी कोई भी परेशानी है या अगर कोई मुराद आपकी पूरी नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर मेरी मुराद पूरी हो जाएंगी तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। और आप अगर कोई भी मन्नत मानती हैं तो इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी और आपकी परेशानी ज़रूर दूर होंगी। और अगर आपकी मुराद पूरी हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो उसके बाद हमें ये कहानी पढ़नी होती है। तो इसे पढ़ने के लिए और फातिहा करने के लिए हमें सीढ़नी लेनी है, एक गिलास पानी रख लेनी है और हमें अगरबत्ती जला लेनी है। तो चलिए नाज़रीन, इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने कुएं पर गई। यकायक शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया। वो सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गसी की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही व सलामत निकल आवे तो मैं जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी सुनूंगी। ये में शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा सलामत निकल आया। सुनारनी की गसी से आंख खुल गई तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। सलवातो। वो खुशी खुशी अपने घर ले आई और बाज़ार से 2 पैसे की सीढ़नी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर, मैंने मन्नत मानी है, जनाब सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा और उन्होंने फरमाया कि बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे लड़की की शादी है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम इजाज़त दे तो जनाब सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करो। अगर वो इजाज़त दे तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनांचे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त ले लो, तब चलूँगी। यहूदी ने अर्ज़ किया कि क्या मैं जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप ही इस अमर की मुख्तार हैं।
آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور تیری کنیز ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں میں شادی کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونی نہ پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہوئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس اور زیور سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر پہنچے تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، صلوات، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اسی حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں وہ دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگی اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جا نماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، صلوات، اور جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ بنتے رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتائیے، اور آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا، صلوات۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ میں کنیز کے آپ کو رخصت کیا۔ اور یہ معجزہ جناب سیدہ کا ایک دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا، سامان شکار تیار ہو۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ دونوں لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کی دوسرے کو خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر جدا ہو گئے اور لڑکیوں کا خیمہ اڑ کر ایک پہاڑی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر تو مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا، وہاں پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھوٹ کر بادشاہ جادی اور وزیر جادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے یہ منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے۔ تم یہاں کیسے آئی؟ تو ان لڑکیوں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا کہ تم کو میں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد لڑکیوں کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، صلوات۔ مگر لڑکیاں جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے
رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اتفاق سے جہیز میں ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازہ پر چھوٹ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ وہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ سامان ہے، صرف ایک میدان ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھاوے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فوراً ہی ایک کالا سانپ بن گیا اور اس نے اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگرنی ہو، بتلاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم لوگوں کو قتل کر دینے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قید خانے میں وزیر جادی نے شہزادی سے کہا کہ نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ کل قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں گریہ وزاری میں مشغول ہو گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنوں گی، مگر تم نے نہ سنی۔ یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم دونوں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ آپ پر سے قربان جائے، یہ بتلائیے کہ ہم لوگ قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا کیوں کر انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح کو تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرنی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر کہانی سنی اور غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے وہ پہلے ہماری چند باتیں سن لے، پھر قتل کا حکم دے۔ جلاد نے جب یہ پیغام بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم لوگ آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا تھا کہ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم دونوں نے یہ منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ کہانی سننا بھول گئی تھی۔ یہ اسی کا عذاب ہے۔ اب آپ اپنے سپاہی پھر بھیجیے اور حالات والدین کے دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عطاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ صلوات۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارنی اپنے گھر آئیں تو دیکھا ان تمام پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے یہ کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو جس طرح صدقے میں محمد صلی اللہ و آل محمد صلی اللہ کی سنارنی اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، کہانی ہم نے پڑھ لی ہے، اب کہانی ختم ہو چکی ہے اور اب ہمیں فاتحہ دینی ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس میں ترکیب فاتحہ نہیں دی ہوئی ہے، تو ہمیں خود سے فاتحہ کرنی ہے، جو فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک بار قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد 3 بار قل واللہ احد پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار سورہ فلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
ایک بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک بار الحمدللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ہمیں الف لام میم اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون تک پڑھنی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد ہمیں یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین یہ فاتحہ ہو چکی ہے اور اب ناظرین ہم دعا مانگیں گے۔ میں نے جو ابھی جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی پڑھی، اگر اس میں پڑھنے میں اگر کہیں پہ کوئی زبر زیر میں غلطی ہو گئی ہو تو اس غلطی کو معاف کر کے میری فاتحہ کو قبول کیجیے اور میری دعاؤں کو قبول کیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبتیں ہیں، ان سبھی پریشانی مصیبتوں کو دور کر دیجیے، آمین۔ اور دنیا جہان میں جتنے بھی لوگوں کو پریشانی مصیبت، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، آمین۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ماں باپ، سب کے اعلیٰ اولاد، سب کے بھائی بہن، سب کو اچھا رکھنا، سب کو صحت تندرستی حیات دینا، ہر آفت بلا ہر پریشانی سے بچانا۔ اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ان سبھی کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی ہر مراد کو پورا کر دیجیے یا اللہ۔ اور ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ۔ اور ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ہماری خطاؤں کو معاف کر، ہماری جو بھی گناہ جانے انجانے میں ہوئی ہے انہیں معاف فرما۔ اور جو اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے اور ہر مسلمان کو نماز کا پابند بنا دیجیے، اور جن کے گھر میں پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اے اللہ۔ اس کام کی توفیق دے جس میں نیک نامی ہو، مسلمانوں کو ہر آفت بلا ہر مصیبت سے بچا اے اللہ۔ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے اے اللہ۔ قیدیوں کو قید سے رہا کر دے اے اللہ، بیماریوں کو شفا دے اے اللہ، کمزوروں کو قوت دے اللہ، ہماری دلی تمناؤں کو پوری فرما دے۔ مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں چین و امن اور سلامتی عطا فرما اے اللہ۔ تنگستی کو دور کر دیجیے اے اللہ، جو بے اولاد ہیں اس کو اولاد عطا فرما اے اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اور ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ہمارا سپورٹ کیجیے ناظرین۔ اور ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، سب بخیر۔